सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि हमारा रब्बुल आलमीन है। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और लाइक करते हैं, उसको सब्सक्राइब भी करते हैं इस इल्तिजा के साथ कि देखें ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो आपको पूरे मरज़ के बारे में एहतियाती तदाबीर से लेके इलाज तक बताता है, घरेलू इलाज भी बताता है और मुस्तनद एविडेंस बेस्ड मेडिकल जो प्रोफेशन का नॉलेज है वो भी देता है। अच्छा, अब चूँकि ये सारे अमराज जो हैं ऑल द डिजीज़ जो हैं उनका जो है एक नेटशल में एक पॉइंट आता है, एक अहम पॉइंट, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज़ वो हम क्यों बीमार होते हैं। तो बड़ा सादा सा जवाब है कि जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, those who are lacking immunity or their immune system is weak, जिन लोगों का मुदाफ़ियाती निज़ाम किसी वजह से शटर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लंबी बीमारियां गुजारते हैं, बार बार बीमार होते हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो वो जो है इम्यून सिस्टम उनका जो है वो वीक हो जाता है। तो अब आते हैं कि आपको इम्यून सिस्टम के बारे में तो हमने पिछली दफ़ा भी कुछ ग़िज़ाएँ बताई थी, लेकिन आज ख़ास तौर पे आपको एक ऐसी चीज़ बताते हैं, एक ऐसी सब्ज़ी बताते हैं, एक ऐसा जो है अल्लाह ताला का जो है एक फल बताते हैं कि जैसे हम कहते हैं लहसुन, यानी हम इसे पश्तो में कहते हैं उगा, और इसको जो है हम कहते हैं अंग्रेज़ी में गार्लिक, और उर्दू में हम कहते हैं लहसुन, और हमारी पंजाबी और पेशावरी ज़ुबान में इसे कहते हैं थोम। ठीक, 5000 साल से पहले के बारे से हिस्ट्री ली जाए तो ये थोम का इस्तेमाल, मेडिसिनल इस्तेमाल हकीम लोग और डॉक्टर लोग उस ज़माने से करते चले आए हैं, और इसकी बड़ी इफ़ादियत रही है, और इसका ज़िक्र जो है वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी है। थोम, लहसुन यानी गार्लिक, फुल ऑफ इम्यून बूस्टिंग मटीरियल्स। एलिसिन इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, और एलिसिन जो है ये हमारे आंतों में जाके बहुत से मुफीद काम करता है, लेकिन लहसुन की स्मेल भी इन्हीं केमिकल कंपाउंड्स की वजह से होती है, और इसमें सल्फ़र की बहुत मकदार है। और आप हैरान ना हों कि ये प्याज के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, यानी ऑनियन के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप गौर करें तो जिस तरह की बाहर की झिल्ली और फिर प्याज की अंदर की झिल्ली होती है, इस तरह थोम यानी लहसुन का जो एक जुआ होता है, जो एक उसका हिस्सा होता है, उसके ऊपर पहले एक वाइट या येलोइश वाइट या लाइट ब्राउन जो है वो सख्त छिलका होता है, उसके बाद एक बारीक छिलका होता है, और उसके नीचे फिर जो है खूबसूरत सफ़ेद सी या क्रीम कलर की या ऑफ वाइट कलर की एक गिरी होती है। तो वो जो है उसे हम जुवा भी कहते हैं और क्लोव भी कहते हैं। 1 क्लोव ऑफ गार्लिक, यानी एक जुआ गार्लिक का, 2 जुए। तो अमूमन इसमें जो है 10-12 से लेके 20 तक जुए निकल आते हैं। अब खाने के लिए क्या करना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, पक्का खाना चाहिए, या बरियां करके खाना चाहिए। तो पहले तो ये सुन लीजिए कि पुराने ज़माने में इससे क्या काम लिया जाता था। पुराने ज़माने में इसके रस को जो है, जो जहरीले ज़ख़म होते थे उसके ऊपर इसके कूट के इसके रस को लगाया जाता था। पुराने ज़माने में इसे पानी में डाल दिया जाता था या उबाल दिया जाता था, और हर किस्म के बुखार में मरीज़ों को पिलाया जाता था, बिलखुसूस सीने के अमराज के अंदर। फिर इसको गाहे बगाहे जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर प्रिज़र्व करनी शुरू कर दी। पता नहीं किस साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जो लहसुन का पानी होता है ये गोश्त के लिए बहुत अच्छा है, और गोश्त की स्मेल को दूर करता है। तो चूँकि पुराने ज़माने में गोश्त कम खाया जाता था, एक ही दिन खाया जाता था, फिर हफ्तों नहीं खाया जाता था, तो जो जानवर जो है हलाल मार दिया जाता था, हिरन या जो भी, तो वो जो है इसको फिर लहसुन का पानी लगा के इसको तारों में जो है बिरो के और इसको जो है सुखा लिया जाता था। अलगरज़ बहुत से इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके बहुत से फ़ायदे जो हैं वो 1500 साल पहले से आए। इसको मुख्तलिफ़ अमराज में, पेट के अमराज में, जल्दी अमराज में, बालों के अमराज में, नाखूनों के अमराज में, टीबी के अंदर, क्योंकि सीने का मर्ज़ उस वक़्त पता नहीं होता था कि टीबी क्या होती है, लेकिन जो एक है कि जो लोग खांसते थे और खून थूकते थे तो उन्हें जो है
کچھ طبیب جو تھے وہ اس کو لہسن کو کا ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے کہ یہ کوئی بدروہیں جو ہیں یا جن جو ہیں اس کے قریب نہیں آئیں گے. اور انگریز جو پادری تھے وہ لہسن کے پودے جو تھے وہ کھڑکیوں میں رکھوایا کرتے تھے, جو لمبی بیماری کے, متعدی بیماری کے جو مریض ہوتے تھے یا ٹی بی کے مریض جو ہوتے تھے. اس کو کچا بھی کھایا جاتا ہے, پکا بھی کھایا جاتا ہے, اس کا بگار بھی لگایا جاتا ہے, اس کو ادرک کے ساتھ ملا کے بھی کھایا جاتا ہے, اس کو ادرک اور کالی مرچ کے ساتھ بھی ملا کے کھایا جاتا ہے, اور لہسن کا کہوہ بھی بنایا جاتا ہے, خالی بھی بنایا جاتا ہے, اور ادرک کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے. زیادہ تر اس کے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ پیٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو اس سے ڈکار میں اسمیل بھی آتی ہے, اور کچا کھایا جائے تو بھی اسمیل آتی ہے, اور کئی لوگوں کی تو جلد سے بھی, جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو ان کی جلد سے بھی اسمیل آتی ہے. اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ زیادہ کچا کھانا اور زیادہ ہر روز کھانا جو ہے معدے کو خراب کرتا ہے, معدے میں جلن پیدا کرتا ہے, گیس ہوتی ہے, ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے. اب یہ جو لہسن ہے اس کو اگر ہم کچا کھاتے ہیں تو پھر تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن جتنا فائدہ مند ہے اتنا ہی معدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے. اور یہی وجہ کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئیے. یعنی پہلے آپ نماز پڑھ لیجئے, گھر جائیے, پھر آپ نے لہسن کھانا ہے لہسن کھائیے, پیاز کھانا پیاز کھائیے, اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ سرکے میں ڈبو کے بھی کھایا جاتا ہے. زیادہ افادیت اس کی تب آئی ہے کہ اگر آپ اس سے زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ثابت منہ میں نہ ڈالیے, چبانے سے یہ آپ کے دانتوں کو, مسوڑوں کو خوب جلن کرے گا, منہ جلے گا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے چاپ کر لیں. اسے کسی بھی چیز سے, کسی بھاری چیز سے, ہون دستے میں, چھوٹے سے ہون دستے میں, یا کسی جو ہے بڑا جو ہے گوشت کے جو پسندے بناتے ہیں اس سے یا بڑے چمچ سے جو ہے اس کو دبا دبا کے یا چھری سے اس کو تختے کے اوپر دبا دیں اور دبا کے اس کو ڈیمیج کر دیں. وہ جو ڈیمیج کیا جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے ایکٹنگ انگریڈینٹ کو ہمارے جو ہے معدے سے جب یہ آنتوں میں جاتا ہے تو یہ اس کی غذائیت اور اس کی فادیت شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کام کرتا ہے میڈیسنز, یعنی وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں, پرانے بیمار ہیں, کینسر کے مریض ہیں, جن کی ہڈیاں دکھتی ہیں, جن کو اعصابی کمزوری ہے, جن کو کھانسی نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے, اور آج کل کے دنوں میں جیسے کہ جو کرونا کی وبا ہے اس پہ بھی اس کا جو ہے مفید استعمال ہے. تو آپ 1 جوا یا 2 جوے اسے پیس کے پانی میں ڈالیے, اور 1 بڑا گلاس پانی کا ڈال کے اسے اچھی طرح ابال کے چھان لیجئے. اسے پھر اتار لیجئے, اس کو چھان لیجئے. اب اس پانی کو نیم گرم یا گرم جیسے چائے پیتے ہیں تھوڑا سا شہد اور لیمو ملا کے لے لیجئے. اگر آپ لیمو پسند نہیں کرتے آپ خالی شہد ملا لیجئے. اگر آپ اسے یخنی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ملا کے تب بھی استعمال کیجئے. یہ اس کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ 1 جوے کو تھوڑے سے ادرک کے ساتھ پیس کر اور اس میں جو ہے تھوڑا سا شہد ڈال لیجئے. یہ آپ کے منہ کو بھی نہیں لگے, مسوڑوں کو بھی لگے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے گرم پانی پینا ہے. کبھی بھی لہسن کو اور ادرک کو جب آپ استعمال کریں تو آپ جو ہے اس کے ساتھ گرم پانی استعمال کریں یا گرین ٹی استعمال کریں. یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لہسن کو اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے, اور خالی جو ہے آپ جیسے اچار ڈالتے ہیں تو لہسن کے جو بڑے بڑے جوے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ثابت یا انہیں درمیان سے کاٹ لیجئے, اور گرم کیا ہوا سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیجئے, اور ساتھ ہی میں جو ہے آپ تھوڑا سا سونف ڈالیے, تھوڑی سی کلونجی ڈالیے, تھوڑی سی رائی ڈالیے, تھوڑی سی ہلدی ڈالیے, تھوڑی سی مرچ ڈالیے, تھوڑا سا نمک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیجئے. اس کو جو ہے روزانہ جو ہے آپ دھوپ میں رکھیے. یہ اچار جو ہے آپ کے جو ہے لیے بہترین ہے, ہاضمہ بھی کرتا ہے اور یہ 7 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے. کیا کیا کرتا ہے دیکھیں, جلد میں جو فنگس ہوتا ہے نا اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے. اگر لہسن کو سرسوں کے تیل میں جلا کے گنجے پن پہ لگایا جائے تو گنج دور کرتا ہے. ویسے بھی اگر اس کو پیس کے گنجے سر کے اوپر اس کا عرق ملا جائے جلد کو جلاتا ہے لیکن وہاں بالوں کو اکاتا ہے. یہ عمل 1 سے 2 ماہ تک لے سکتا ہے. کچھ لوگ اسے چہرے پہ لگاتے ہیں کیل محاسوں کے لیے اور پھنسیوں کے لیے. دیکھیں یہ کام ضرور کرے گا, یہ ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے. سینے کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے, پخانے پیشاب کی بیماریوں کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے, اور جلد کی بیماریوں کے لیے. لیکن آپ اسے چہرے کے اوپر ڈائریکٹ بالکل کبھی نہ لگائیے. اگر آپ نے اس کو لگانا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے 2 جوئے چاپ کر کے اس کا رس جو ہے 1 پیالی پانی میں ڈالیے, اور روئی سے اس پانی کو بھگو کے جہاں بہت سارے دانے ہوں وہاں اس پانی کو تھوڑا سا لگا کے
15-20 منٹ کے بعد اگر جو جلن نہیں کرتا تو آپ اسے آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے یا سادہ پانی سے دھو لیجئے۔ اب آتے ہیں کہ کھانے میں، دیکھیں کھانے میں بگار لگایا جاتا ہے، دالوں پہ بگار لگایا جاتا ہے، گوشت کی سمیل، مرغی کی سمیل، مچھلی کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے اسے پیس کر جو ہے صاف کیے ہوئے جو ہے گوشت پہ لگایا جاتا ہے، مرغی پہ لگایا جاتا ہے۔ اس کو مرچ مسالوں کے ساتھ ملا کے جو ہے مچھلی کا بہترین مسالہ بنتا ہے، اور یہ خوراک کو زود ہضم بناتا ہے، گیس کم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ اس میں منرلز بھی ہیں، وہ منرلز ہمارے دل کے لیے بہت اچھے ہیں، ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے، کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسیرائڈ جو ہیں اس کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ جب اسٹیٹنز لے رہے ہوتے ہیں، اینٹی لیپڈ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں اور ایسپرین یا کلوپیڈوجرل بھی لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ذرا لہسن کی مقدار کم استعمال کیا کیجیے، کیونکہ یہ خون کو بہت زیادہ پتلا بھی کر سکتا ہے۔ الغرض تمام ترکاریوں کی جو ہے یہ ایک اہم جز ہے، مسالے کا اہم جز ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کہ جو لوگ نہیں کھا سکتے کچا لہسن یا نوالے کے ساتھ، تو بہتر ہے کہ اس کے بڑے باریک باریک ٹکڑے کر کے جو پیاز ٹماٹر کھیرے کا جو سیلڈ ہوتا ہے تو باریک باریک جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ چھڑک دیجئے، اور پھر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈالیے سیب کا، تو جب وہ آپ سیلڈ کھائیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ لہسن کے جو ہے وہ آپ محسوس نہیں کر سکیں گے۔ دودھ کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے لہسن کو دودھ گرم کریں اور لہسن جو ہے اس کو پیس لیں اور اس کو تھوڑے سے شہد کے ساتھ منہ میں رکھیں اور اوپر سے گرم دودھ پی لیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ دل کے لیے بھی بہترین ہے، جلد کے لیے بہترین ہے، چنبل خارش کے لیے بہترین ہے، اسکن پہ لگایا جا سکتا ہے، اس کا پرانے زمانے میں مرہم بھی بنایا جاتا تھا۔ بس یہ ساری احتیاط ہے، اور یہ جو ہے ایک بہترین امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور ہمارے جو ہے وائٹ سیل جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو بھی مارتا ہے۔ کچھ اتباع کہتے ہیں کہ اسے خالی پیٹ صبح استعمال کریں، بالکل صبح استعمال کریں، لیکن اگر آپ رات کے کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیں تو رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چٹنیاں جو آپ بناتے ہیں پودینے کی، دھنیے کی، اس میں بھی اسے پیس کے ڈالا جاتا ہے۔ جو آپ پکوڑے بناتے ہیں اس میں بھی پیاز اور لہسن کو گرائنڈ کر کے نمک مرچ اور زیرے کے ساتھ ان پکوڑوں میں بھی جو ہے اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین غذا ہے، ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، سینے کے امراض کے لیے بہت بہتر ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ اسے جب کھائیں تو شروع میں بسم اللہ کہیں اور آخر میں شکر الحمدللہ کہیں، اس دعا کے ساتھ کہ میرے تمام ناظرین خوش و خرم رہیں، صحت مند رہیں اور وبائی امراض سے محفوظ رہیں۔ ایک بار پھر شکریہ کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ میں دل سے ان کو یہی دعا ان کو لوٹاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو عروج دے، ان کو ایمان کامل دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔